नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 5 अगस्त के बाद मुसलसल जम्मू कश्मीर अवाम से जमहूरी और आईनी हुकूक छीने जा रहे हैं। PDP सरकारी हुक्मनामा मुलाजमीन के आईनी हुकूक पर हमला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का एहतजाज। वक्तन फवक्तन लोगों को गिरफ्तार करने पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का शदीद रद्द अमल, कहा ये बंद होना चाहिए। कातिलों के बारे में खबर देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, पुलिस सरबराह का ऐलान। बारामूला में जाली CIB ऑफिसर गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। कुलगाम में पुलिस वैन को हादसा, 4 पुलिस एहलकार जख्मी, मुहीपुर में हुआ हादसा। राजौरी में दिलदोज सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक, 13 जख्मी। गाजा में शहरियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े इदारों का गमोगुसा, जंगबंदी पर दिया जोर। और बरतानिया में मौजूद मुसलमानों और फलस्तीन के हामी ग्रुपों को शिद्दत पसंद करार दिया जा सकता है, बरतानवी अखबार। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास अपने मुलाजमीन को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो आए रोज बादशाही फरमान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम को परेशान कर रही है। हांजोरा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से मौजूदा मरकजी सरकार मुसलसल जम्मू कश्मीर अवाम से जमहूरी और आईनी हुकूक छीन रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये सरकार मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर दे नहीं सकती और आर्जी मुलाजमीन को कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया है कि मुलाजमीन अब उप तक भी नहीं कर सकते, जो काबिल मजम्मत है। पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी का इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में जनाजा निकाल दिया। पहले तो असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 2018 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन असेंबली का नहीं हुआ। उसके बाद ये ढुंडूरा पीटते रहे कि हमने जी पंचायत के इलेक्शन किए, हमने जी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन किए, म्यूनिसिपल कमेटीज़ के इलेक्शन किए, और अब उनका टाइम भी हो गया तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको भी डिले किया जा रहा है, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी हो चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो। तो अब एक ही बात ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। कब होगा, होगा भी या नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो ये कवानीन यहाँ रोज़ बरोज़ नाफिज किए जा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि ये अवाम मुखालिफ ये कवानीन हैं, अवाम मुखालिफ ये हुक्मनामे हैं। इन सब हुक्मनामों को, इन काले कवानीन को वापस लिया जाए। तो उस वक्त एक आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से ये निकल गया, जो मुफ्ती साहब ने निकाला था, कि ये आबियाना अब ख़त्म हो जाएगा, अब कोई वसूली नहीं होगी। लेकिन आज 8 साल के बाद हमें देखने को मिलता है कि 8 साल का पूरा जो आबियाना है वो वसूल किया जाता है किसान भाइयों से। तो मेरा ये मतलब है कि तंग किया जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसान हों, यहाँ के रोजगार ये मुलाजिम हों, यहाँ के बेरोजगार नौजवान हों, सबको किसी न किसी तरीके से तंग किया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो स्कीम है, RT है, रहबरी ज़राअत है, रहबरी खेल है या रहबरी जंगलात है, ये सारी स्कीम हमारी सरकार में शुरू की गई थी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर यहाँ के थे। तो उनको भी तंग किया जा रहा है इस वक्त, और ये भी कहा जा रहा है, ये भी अफवाह है कि शायद उनको फिर से अब एग्जामिनेशन के ज़रिए से उनको फिर इम्तिहान देना पड़ेगा, फिर उनको मुस्तकिल किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने यही कहा कि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो सेफ नहीं है। वहीं CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुलाजमीन के एहतजाज पर सरकारी पाबंदी
وادی میں بجلی کے بحران اور دیگر عوامی معاملات پر پریس انکلیو سری نگر میں اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت احتجاج کیا۔ طارق امین نے کہا کہ یہ حکم بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن ILO کے کنونشن کی خلاف ورزی ہے، جس میں ہندوستان بھی ایک فریق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین صرف اس وقت مظاہرے کرتے ہیں یا ریلیاں نکالتے ہیں جب ان کے جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ طارق امین نے اس سرکاری حکم نامے کو ملازمین کے آئینی حقوق پر ایک اور حملہ قرار دیا۔ ایجوکیشن ویژن ڈاکومنٹ اس میں 35,000 آرٹی رہبر تعلیم اور یہ رہبر کھیل ملازمین کی نوکری سٹیک پہ ہے سر۔ ویژن ڈاکومنٹ ہے 2045 سر۔ ویژن ڈاکومنٹ وہی نہیں ہے یار، یہاں ویژن ایک ہی ہے، وہ نہیں ہے روشنی کا، ویژن اندھیرے کا۔ جو کچھ ہے چھیننا ہے، کیجول لیبر پر ہتھوڑا۔ ابھی آپ نے رہبری تعلیم کا ذکر کیا، وہ بھی آج سکینر پر ہے، کیا کچھ سکینر پر نہیں ہے۔ بہرحال یہ اندھیرا بھی نہیں رہے گا، یہ میرا یقین ہے۔ ہمارا پانی، ہمارے وسائل وہ زہری استعمال لانے والے ہیں، بڑے مگرمچھ نفع کمانے کے لیے اور زیادہ لوٹ کرنے کے لیے، لیکن ہمارے لیے سمارٹ میٹر ہوگا، بجلی کے بغیر اندھیرے کو بھی میٹر ہوگا۔ یہ سرکار کہتی ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے دروازے کھول دیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب سے یہ سرکار آئی تب سے لے کر ایک بھی پروجیکٹ کا نام بتائے جو انہوں نے شروع کیا ہو۔ اور ہمارا مطالبہ ہے بجلی دے دو، بجلی ہماری ہے، اس کا استعمال جموں کے عوام، کشمیر کے عوام کو پریارٹی پر ملنا چاہیے۔ اور یہ جو سمارٹ میٹر کے نام پر بے تحاشا بوجھ بڑھایا جا رہا ہے فیس کا، اسے واپس لو۔ اور اس کے علاوہ کل ہی یہاں ایک آرڈر نکلا جو برطانیہ کے وقت میں بھی نہیں نکلا تھا، تب بھی ملازموں کو اختیار تھا ایسوسیشن بنانے کا، تب بھی ملازموں کو، کامگاروں کو اختیار تھا پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا، لیکن یہ سرکار پینشن والوں کو بھی وقت پر پینشن نہ دے۔ یہ سرکار کئی کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنائی گئی، لیکن ایک بھی کمیٹی کی سفارش آج تک منظور نہیں ہوئی، نہ کیجول لیبر کے بارے میں، نہ ڈیلی ویجرز کے بارے میں۔ گزشتہ روز اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے سری نگر میں ایک عوامی جلسے کے دوران وادی میں گرفتاریوں اور عوام کو ہراساں کرنے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے کہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس روایت کو بند ہونا چاہیے تاکہ لوگ سکون سے رہ سکیں۔ 90 میں کوئی تحریک کے ساتھ نکلا تو آج آپ اس کو وہ شیر اور بکری کا قصہ سنا رہے ہو، کیونکہ تمہاری ماں نے پانی پیا ہوا ہے یہاں، تو شیر ہمیشہ بکری کا شکار ہی کرتا رہے گا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کو، نوجوانوں کو، آپ ادھیڑ عمر کے لوگوں کو تھانوں میں بند رکھ رہے ہیں۔ میں جموں کشمیر پولیس کے ان سبھی افسروں اور تھانے داروں سے گزارش کرتا ہوں، جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کو مہمانوں کی طرح، کیونکہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ کسی چیز کے مجرم نہیں ہے، یہ حالات کے مجرم ہیں۔ اور صبح کہتے ہو گرفتار کرو صاحب کو، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کس جگہ کا انصاف ہے؟ ہمارے بچے محنت کرتے ہیں اور پھر ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں، لیکن جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہو اب ہمارا CID والا ویریفیکیشن نہیں دے گا۔ CID والا خدا صاحب بن گیا یہاں؟ یہ کیا خدا صاحب ہے کہ یہ آپ سے کہے گا کس کو میں نے ویریفیکیشن دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے؟ ہمارے بچے پاسپورٹوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے ہیں، ہمارے دینی فریضے ہیں، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اس کے لیے پاسپورٹ نہیں مل رہے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہاں ہمارے ملازم جینوئن ڈیمانڈ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہماری پروموشن رک گئی، کوئی کہتا ہے ہمارا GP فنڈ۔ یہاں GP فنڈ کے لیے بھی نیا طریقہ ہے، کہتے ہیں وہ افسر کہتا ہے مجھے چہرہ دکھاؤ، اپنا GP فنڈ اور چہرہ دکھاؤ مجھے۔ یہ چیزیں بند ہونی چاہیے، ان چیزوں سے نہیں چلے گا، اور اگر یہ چیزیں بند نہیں کریں گے
تو پھر میں LG انتظامیہ سے کہتا ہوں شاید ہم بھی بہت دیر تک لوگوں کو روک نہیں سکیں گے. جموں کشمیر پولیس کے سربراہ آر سوین نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف پوری طرح سے کام کریں گے. انہوں نے ایک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ قاتلوں کی شناخت یا ان کی دیگر سرگرمی کو بے نقاب کرنے کے لیے اہم معلومات فراہم کرنے والوں کو 10 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا. سوین نے کہا کہ ہم اس بات کا اعادہ کرنا چاہیں گے کہ اس قسم کا دہشت گردانہ حملہ ہمارے لیے سرخ لکیر یعنی ریڈ لائن کو عبور کرنے کے مترادف ہے. ٹیررسٹ اٹیکس اس طریقے کا جو ہے ہم ہر اٹیک کو، یہ تو ہمارے لیے ایک ریڈ لائن کے بہت پار والی بات ہے کہ آپ نے قتل کر کے چھپنا چاہتے ہیں. ہم تو اس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی کسی کو تھریٹ بھی کرے ٹیررسٹ سیپریٹسٹ نیٹ ورک کی طرف سے، وہ بھی ہم سمجھیں گے کہ ایک کرائم ہوا ہے اور یہ تو قتل ہوا ہے، اٹ از مرڈر. ہمارا انسپیکٹر جو ہیں وہ ابھی ٹریٹمنٹ کے انڈر ہیں اور ہم امید کرتے ہیں، اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے. وہ کچھ اچھے پوزیٹیو انڈیکیشنز ان کا ہے، پر باقی جو ندھن دونوں ہوئے ہیں تو ہمارے لیے یہ ریڈ لائن کراس کرنے والی بات ہے اور ہم انویسٹیگیشنز کو ہر طریقے سے پروفیشنلی اس کو کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس میں ہر ایک کیس کے لیے جو قاتل کو نشاندہی کرنے میں اور اس کی باقی جو حرکتوں کو پردہ فاش کرنے کے لیے جو بھی سراغ دے گا، جو بھی خبر دے گا، ہر ایک کیس کے لیے ہم نے 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے. ایک مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ کے سربراہان نے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سربراہان کا کہنا ہے کہ 30 دن ہو گئے ہیں، بہت ہو چکا ہے، اب یہ بند ہونا چاہیے. یونیسیف ورلڈ فوڈ پروگرام اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سمیت 18 اداروں کے سربراہان نے جنگ کے آغاز کے بعد دونوں طرف ہونے والے خوفناک نقصانات کو بیان کیا ہے اور کہا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ غزہ میں اب تک 9770 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں جو زیادہ تر عام شہری ہیں اور 23,000 سے زائد افراد زخمی ہیں. اقوام متحدہ کے سربراہان نے انسانی بنیادوں پر فوری طور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. وہی دوسری جانب برطانوی حکومت نے فلسطین کے حق میں بڑے پیمانے پر احتجاج کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے قوانین کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. برطانوی اخبار دی آبزرور کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں موجود مسلمانوں، مسلم کونسل آف برطانیہ اور فلسطین کے حامی گروپوں کو شدت پسند قرار دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ برطانیہ میں کام کرنے والی فلسطین حامی تنظیم فلسطین ایکشن اور مسلم انگیجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھی شدت پسند قرار دیا جا سکتا ہے. یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب برطانوی حکومت نے غزہ پر حملے میں اسرائیل کی حمایت کر دی ہے، جبکہ لندن اور دیگر برطانوی شہروں میں 4 ہفتوں سے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا بی نیوز کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.